दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ तो मैं चौंक गई। कमरे की कच्ची दीवारें लरज उठी। मैं फौरन बिस्तर से उठी और दबे पांव दरवाजे के करीब आई। बाहर गली से किसी मर्द की बुलंद आवाज आ रही थी जो अब्बा को पुकार रहा था। ओए खान, खेल तो खत्म हो गया, अब तो वादा पूरा कर। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर कमरे में बैठे अब्बा की गरजदार आवाज सुनाई दी। चुप कर ओए जमील, सबके सामने बात ना कर, अंदर आ जा। मैं पर्दे की ओर से झांकने लगी। दरवाजा खुला और दो अजनबी वहशी आंखों वाले मर्द अंदर आ गए। उनकी चाल में एक वहशत थी, जैसे वो इंसान नहीं दरिंदे हों। अब्बा ने बोतल का आखिरी घूंट हलक में उतारा और जमीन पर रखे पुराने चटक चुके हुए ताश के पत्तों को समेटकर एक तरफ फेंक दिया। वो हंसते हुए बोला, आज तो मजा आ गया, जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेला मैंने। मेरे कदम पीछे हटने लगे, दिल जैसे हलक में आ गया था। मैं समझने से कासिर थी कि वो किस खेल की बात कर रहा है। उसके बाद जो जुमला मैंने सुना उसने मेरी रूह तक को झिंझोड़ कर रख दिया। है ना कमबख्त, बाहर आ। मेरी सांसें रुक गईं। अब्बा ने मेरा नाम इस लहजे में पुकारा था जैसे कोई कसाई बकरी को ज़बह करने से पहले पुकारे। मैं दरवाजे की दर से हटने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। इधर आ, डर क्यों रही है? अब तो तेरा नसीब बदल गया है। मैं बाहर आई तो अब्बा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे उन दोनों मर्दों की तरफ धकेला। ये रहे तेरे नए वारिस, आज की बाजी में सब कुछ हार गया हूं, अब तू ही बाकी बची थी, तुझे भी दे दिया। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी जुबान बंद हो चुकी थी, लब कपकपा रहे थे मगर आवाज न निकल सकी। अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे मुंह से बमुश्किल निकला। अब्बा ने कहका लगाया। क्या समझी थी तू? तेरी माँ की मौत के बाद तुझे पाला पोसा, क्यों मुफ्त में? आज तेरा वक्त आया है बीबी। वो दोनों मर्द जिनकी आंखों में हवस, जीत और दरिंदगी का खुमार था, मुझे सरता पा घूरने लगे। उनमें से एक ने कहा, खान, ये तो हमारी सोच से भी बढ़कर सौदा किया है, लड़की खूबसूरत है। मेरा सर चकरा रहा था, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मैं पीछे हटने लगी, मगर वो मर्द आगे बढ़ा और मेरे बाजू को सख्ती से थाम लिया। छोड़ो मुझे प्लीज, अब्बा आप कुछ बोलिए। लेकिन अब्बा दूसरी बोतल खोलने में मसरूफ था, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब्बा, मैं आपकी बेटी हूं, मैं चीखी। बेटी? उसने तंजिया अंदाज में कहा। नशा, जुए और कर्ज के बोझ तले बेटी नहीं बोझ लगती है। जा, अब तेरे नसीब में यही लिखा है। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल चीख रहा था, जिस्म कांप रहा था। मेरे कदमों में ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। दोनों हाथों से अपना बाजू आज़ाद करने की तगुदो करती रही, लेकिन वो मर्द मेरी चीखों से लुत्फानंदोज हो रहा था। तभी एक लम्हे को फिजा में सन्नाटा छा गया। कुत्ते भौंकना बंद हो गए, हवा रुक गई और फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली धाड़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ जो किसी इंसान की नहीं हो सकती मेरे कानों में गूंजी और जिस्म झटके से पीछे की तरफ हटा। वो मर्द जो मेरा बाजू पकड़े खड़ा था चौंक कर पीछे हटा, जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। अब्बा की आंखों में भी खौफ उतर आया। ये क्या था? एक मर्द ने सरगोशी की। फिर अचानक बत्ती गुल हो गई, रोशनी चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में भी मेरी सांसों की आवाज़ वाज़े सुनाई दे रही थी। कौन है? एक मर्द ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। उसी लम्हे मैंने महसूस किया जैसे किसी ने आहिस्ता से मेरे कंधे को छुआ हो, लेकिन ये लम्स नरम और मुहाफिज सा था। कोई मुझ पर झुका, मुझे बाजू में लिया और धीरे से बोला, अब तुम महफूज हो। और मैं सब कुछ भूल कर बेहोश हो गई। मैं अभी भी वही दहाड़ अपने अंदर महसूस कर रही थी, एक ऐसी आवाज़ जो मेरे कानों से नहीं मेरी रूह से टकराई थी। लेकिन उस लम्हे के बाद की हकीकत उससे भी ज़्यादा भयानक थी। जैसे ही मैं होश में आई, मेरा जिस्म कँपकपा रहा था, मेरी उंगलियां ज़मीन को छूने से लरज रही थी और मेरी आंखों में आंसू किसी बंद दरवाजे के पीछे कैद थे। बाहर अब्बा की आवाज़ फिर से सुनाई दी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ले जाओ इसे, जो वादा किया था वो पूरा किया। मैंने सुना बिल्कुल साफ मुकम्मल होश के साथ मेरे बाप की वो आवाज़ जो कभी मुझे लोरी सुनाया करता था, आज मेरे वजूद को किसी कीमत पर बेचने का ऐलान कर रहा था। दो परछाइयाँ मेरी तरफ बढ़ी। मैंने उन्हें देखा, अजनबी, दरिंदा नुमा, आंखों में हवस, हाथों में ताकत। एक ने मेरा बाजू थामा, दूसरे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी खूबसूरत होगी।
میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر میری مزاحمت ایک کمزور سی تتلی کی مانند تھی جسے طوفان نے آ لیا ہو۔ چھوڑو مجھے پلیز، خدا کے لیے۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن ان کے چہروں پر ہنسی تھی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا۔ وہ ایک طرف کھڑا تاش کے پتے دوبارہ سمیٹنے میں مصروف تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابا آپ کچھ بولیے، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی اپنی۔ اس نے گردن موڑی، آنکھوں میں نشہ، چہرے پر بے حسی اور آواز، بیٹی بیٹی تب ہوتی ہے جب وہ باپ کا مان رکھے۔ جو اولاد روٹی کے بدلے میں سوال کرے وہ سودے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ لمحہ میری روح پر چھری کی طرح لگا۔ میں نے ساری عمر ایک باپ کی انگلی تھامے ماں کے بعد بس اسی کے سائے میں پناہ ڈھونڈی، لیکن آج وہ سایہ مجھے سورج کے سامنے ننگا کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی تو میں پوری طاقت سے پیچھے ہٹی۔ نہیں، تم لوگ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، میں مر جاؤں گی۔ لیکن ان کے کہکے اور زور کا دباؤ مجھے گھسیٹ کر باہر کی جانب لے جا رہا تھا۔ محلے کے چند دروازے کھلے مگر صرف پردوں کی حرکت نظر آئی۔ کسی نے روکا نہیں، کسی نے آواز نہیں دی۔ میں نے زمین پر اپنے ناخن گاڑنے کی کوشش کی مگر مٹی بھی جیسے غیر بن گئی تھی۔ یہ عورتیں دیکھ رہی ہیں، کسی کو رحم نہیں آتا، میرے اندر کی آواز چیخی، مگر باہر صرف خاموشی تھی۔ اچانک میں زمین پر گری، ایک جھٹکا لگا، میری کمر میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی۔ ایک لمحے کو میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن میں نے خود کو سمیٹتے ہوئے دوبارہ چیخ ماری، اللہ کے لیے چھوڑ دو، میں کسی کی جاگیر نہیں، میں انسان ہوں۔ وہ جو میرا بازو پکڑے تھا ایک بار پھر ہنسا، بیچنے والا بھی تیرا باپ اور اب اعتراض کرتی ہے، تیرے نصیب کا سودا خود اس نے کیا ہے۔ وہ میری کلاہی کو اس قدر زور سے گھسیٹنے لگا کہ مجھے لگا ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ میری چیخیں گلیوں میں گونجنے لگی۔ شاید ان دروازوں میں سے کسی کا دل پگھل جائے، شاید کوئی ماں یہ آواز سنے اور اپنا دروازہ کھول دے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ میں ان لمحوں میں نہ صرف اپنی آزادی کھو رہی تھی، میں اپنی شناخت، اپنی زندگی اور شاید اپنی امید بھی کھو رہی تھی۔ اور پھر ایک دم سے ہوا تھم گئی، فضا میں ایک بے نام سا وزن اتر آیا، جیسے ہر شے نے سانس لینا بند کر دیا ہو۔ میرے قریب کھڑے مرد نے ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں اچانک خوف اتر آیا۔ یہ کیا تھا؟ دوسرے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میرے ہاتھ سے گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میں زمین پر گرنے لگی۔ میری آنکھیں دھندلا رہی تھی، لیکن آخری لمحے میں ایک سایہ دیکھا، ایک بلند قامت شبی، سیاہ کپڑوں میں، چہرہ دھندلا مگر آنکھیں سرخ جیسے سلگتی ہوئی چنگاریاں۔ پھر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ میری آنکھیں دھیرے دھیرے کھل رہی تھی، جیسے کسی گہرے خواب سے بیدار ہو رہی ہوں۔ جیسے ہی ہوش پوری طرح سے آیا، میں نے خود کو ایک ویران کمرے میں پایا۔ دیواروں پر نمی تھی، چھت سے پانی ٹپک رہا تھا اور ایک طرف دیے کی مدھم روشنی لرز رہی تھی۔ میں نے چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم میں جیسے سکت ہی نہ رہی ہو۔ ذہن بار بار اس آخری لمحے میں لوٹتا جب ابا نے مجھے ان وحشیوں کے حوالے کیا، جب ایک درندہ میرا بازو پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا اور اچانک وہ پراسرار دہاڑا۔ یہ سب خواب لگتا مگر میرے کپڑے کی مٹی، بازو پر پڑا نیلا نشان اور دل کی کپ کپاہٹ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ سب کچھ سچ تھا۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا، میں سہم گئی مگر اندر آنے والی شبیہ کچھ اور تھی۔ ایک لمبا سایہ جیسا شخص خاموش قدموں سے اندر آیا۔ اس کا چہرہ روشنی میں مکمل دکھائی نہ دیا، لیکن اس کی موجودگی میرے وجود پر طاری ہونے لگی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آواز بھاری تھی لیکن عجیب طرز پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس نے نظریں چرائیں، پھر نرمی سے بولا، ابھی یہ جاننا ضروری نہیں، صرف اتنا سمجھ لو کہ وہ تمہیں لے جاتے تو تمہاری زندگی تباہ ہو جاتی۔ میں اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے لہجے میں سچائی کا درد تھا۔ وہ پلٹنے لگا مگر دروازے سے رک کر بولا، کچھ وقت یہاں رہو گی، پھر سب بتاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں اس اجنبی کو سوچتی رہی، نہ جانے وہ کون تھا، انسان یا کوئی اور وہ دھاڑ وہ کہاں سے آئی تھی؟ کیا وہی شخص تھا جس نے وہ وحشت بھرا لمحہ روک دیا؟ ان سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح میں دوبارہ اس کمرے میں تنہا تھی۔ کھڑکی سے جھانکا تو باہر دھند تھی، ایک پراسرار سے خاموش فضا، جیسے یہ دنیا ہماری جانی پہچانی دنیا نہ ہو۔ میری روح میں پھر سے خوف نے جگہ لی،
لیکن عجیب بات تھی کہ ابا کے ساتھ جانے سے زیادہ مجھے اس خاموش جگہ پر اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہی شخص دوبارہ آیا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک تشت میں کھانا تھا، سادہ سا کھانا مگر خلوص سے بھرا۔ اس نے میرے سامنے رکھا۔ کھا لو، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ کیا میں قید میں ہوں یہاں پر؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، نہیں، قید نہیں، حفاظت میں ہو۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر جیسے کوئی پردہ تھا جو اس کی آنکھوں کی اصلیت چھپا رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ چپ چاپ دروازے سے نکل گیا۔ رات کے وقت ایک بار پھر وہی ہوا چلنے لگی۔ میں کھڑکی کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن کھڑکی سے باہر نظر آتے منظر نے مجھے ساکت کر دیا۔ دھند کے پردے میں لپٹی ہوئی عمارتیں، بلند و بالا دیواریں اور دور دور تک پھیلا ایک عجیب سناٹا۔ یہ سب کچھ کسی عام بستی کا حصہ نہیں لگتا تھا۔ یہ دنیا جس میں پل بھر کے لیے گئی تھی، نہ جانی پہچانی تھی، نہ مانوس۔ میں نے خود کو ایک بار پھر کمرے کے وسط میں پایا، جہاں وہی گہری خاموشی میرے وجود پر طاری ہونے لگی۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں کہاں ہوں اور کیوں۔ دروازہ ایک بار پھر سے آہستہ سے کھلا۔ اس بار وہ مرد تنہا نہیں تھا، دو سیاہ لباس پہنے افراد اس کے پیچھے کھڑے تھے، گویا محافظ ہوں۔ وہ آہستہ سے میرے قریب آیا۔ پہلی بار مکمل روشنی میں نے اس کا چہرہ سامنے دیکھا۔ وہ ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھا، مگر اس کی خوبصورتی میں ایک اجنبی سی وحشت تھی۔ اس کی آنکھیں خون جیسی سرخ تھی، جیسے کسی خاموش آگ میں جل رہی ہوں۔ چہرے پر ایک عجیب ٹھہراؤ اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو الجھن پیدا کر رہی تھی۔ تم اب ہوش میں ہو؟ اس کی آواز میں وہی گہرائی تھی جیسے کسی غار کی گونج۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، یہ جگہ کون سی ہے؟ میں کہاں ہوں؟ وہ میرے قریب آیا اور بغیر جھجک کے بولا، تم اب میرے قلعے میں ہو، محفوظ ہو، لیکن آزاد نہیں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اور تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میرا نام نعمان ہے، مگر تمہیں جاننے کی ضرورت صرف اتنی ہے کہ میں وہ ہوں جس نے تمہیں ان وحشیوں سے بچایا۔ اور اب وہ ایک لمحے کو رکا، میری آنکھوں میں جھانکا۔ اب تم میری ہو۔ یہ جملہ سن کر میرے جسم میں جھرجھری سی دوڑ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں زبردستی نہیں تھی، مگر اس کا مطلب واضح تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ مجھے جانے دو، میں یہاں قید نہیں رہنا چاہتی۔ نعمان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے محافظوں کی طرف دیکھا جو وہ فوراً باہر چلے گئے۔ پھر وہ آہستگی سے بولا، یہ قید نہیں، پناہ ہے، مگر تم اسے قید سمجھتی ہو تو سمجھ لو، یہ قید تمہیں انسانوں سے بچانے کے لیے ہے، نہ کہ تمہارے خلاف۔ میں کچھ کہہ نہ سکی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو، جیسے میرے جانے سے کچھ ٹوٹ جائے گا، مگر میں اس کی دنیا سے لا علم تھی۔ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ گونجی۔ نعمان نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر میری طرف جھک کر نرم لہجے میں کہا، یہ قلعہ تمہیں ہر برائی سے محفوظ رکھے گا۔ یہاں کچھ دن رہو، جان جاؤ گی تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ وہ پلٹ کر چل دیا۔ میں بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد کمرے کی فضا جیسے مزید خاموش ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھ گئی، لیکن ذہن مسلسل سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا یہ نعمان واقعی کوئی انسان ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہے؟ اس کی آنکھیں، اس کا انداز، اس کا قلعہ، سب کچھ الگ، سب کچھ پراسرار۔ اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی، اور خواب میں نے پھر سے وہی دھاڑ سنی، لیکن اس بار وہ دھاڑ خوفناک نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی عاشق کی فریاد ہو، وہ جو کسی کو کھونے کے ڈر سے چیخ پڑا ہو۔ صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے پہلی بار قلعے کے اندرونی حصے کو دیکھا۔ طویل راہداریاں، سنگ مرمر کے فرش، چھتوں پر عجیب و غریب جملے کندہ تھے جنہیں میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہر چیز اتنی خاموش، اتنی خوبصورت اور اتنی ڈراؤنی کہ دل خوف اور تجسس کے درمیان معلق ہو گیا۔ میں نے دل میں سوچا، یہ قلعہ، یہ نعمان، یہ ساری دنیا آخر ہے کیا، اور میں اس میں کیوں قید ہوں؟ لیکن ایک چیز واضح تھی، میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ قلعے کی راہداریوں میں اکیلے چلتے میرے قدموں کی آواز گونج بن کر واپس آتی۔ ہر راہداری ایک جیسی تھی، لیکن ہر ایک میں کچھ نیا تھا، کچھ اجنبی سا محسوس ہوتا۔ یہ قلعہ نہ صرف ظاہری طور پر بلند و بالا اور شاندار تھا، بلکہ اس کی دیواروں میں ایک عجیب سی زندگی تھی، جیسے یہ سانس لے رہا ہو، جیسے یہ مجھے مسلسل دیکھ رہا ہو۔ میرے دل میں نعمان کے لیے عجیب سا تضاد پیدا ہوا۔
ایک طرف اس کا خون کی طرح سرخ آنکھوں والا چہرہ میرے دل میں خوف پیدا کرتا، اور دوسری طرف وہی چہرہ میری جان بچانے والا بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ نہ آتا تو میری عزت، میری زندگی، سب کچھ تاراج ہو چکا تھا، مگر کیا کسی اجنبی کی اتنی مہربانی ہو سکتی ہے؟ ایک بار پھر قلعے میں دیواروں پر آویزاں تصویروں کے سامنے میں رکی۔ میں نے ان تصویروں پر پہلے بھی نظر ڈالی تھی، مگر اس بار وہ تصویریں جیسے ہل رہی تھی۔ ایک عورت کی تصویر جس کی آنکھیں بند تھی اچانک کھل گئی۔ میں پیچھے ہٹی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہم تھا یا واقعی؟ یہ قلعہ تمہیں سمجھنے میں وقت لے گا۔ پیچھے سے نعمان کی آواز آئی تو میں چونک کر مڑی۔ وہ بالکل میرے قریب کھڑا تھا، جیسے بنا آواز کیا آ گیا ہو۔ یہ تصویریں اتنی ہلتی کیوں ہیں؟ میری آواز میں لرزش تھی۔ نعمان نے سنجیدگی سے دیوار کی طرف دیکھا۔ یہ قلعہ زندہ ہے، ہر چیز میں ایک روح ہے، یہ تمہاری موجودگی کو محسوس کرتا ہے اور شاید تمہیں قبول بھی کر رہا ہے۔ میں اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی، وہ شخص جو انسان لگتا لیکن اس کی آنکھیں، اس کی باتیں کسی اور دنیا کی تھی۔ تم کون ہو نعمان؟ میرے دل میں یہ سوال مچل رہا تھا، رب قابو ہو کر زبان سے نکل گیا۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ کتنا سچ بولنا ہے۔ میں وہ ہوں جو دو دنیاؤں کے بیچ پھنسا ہے۔ میرا وجود تمہاری دنیا سے جڑا ہے، لیکن میری اصل وہاں ہے جہاں تم قدم نہیں رکھ سکتی۔ جنات کی دنیا؟ میرے ہونٹ خود بخود کانپتے ہوئے الفاظ ادا کر بیٹھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں میں جن زادہ ہوں، مگر تم سے مختلف نہیں۔ میرے دل میں بھی وہی دھڑکن ہے جو تمہارے دل میں، شاید اسی لیے تمہیں وہاں سے بچایا جہاں تمہاری چیخیں سب نے سنی مگر کوئی بچانے نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کسی نے میرے اندر کے کسی کھلے زخم پر ہاتھ رکھا ہو۔ مگر تم نے مجھے یہاں قید کر لیا۔ قید؟ وہ مسکرایا۔ قید تو وہ تھی جہاں تمہارا باپ تمہیں بیچ چکا تھا، یہاں تم آزاد ہو، بس محفوظ بھی۔ میں کچھ بول نہیں سکی، وہ جملہ میری روح پر ثبت ہو چکا تھا۔ نعمان نے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ قلعہ تمہیں اپنائے گا یا رد کرے گا، یہ تم پر ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں پھر تصویر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اب وہی آنکھیں بند تھی، شاید یہ قلعہ میرے جذبات کو، میرے خوف کو، میری الجھنوں کو جانتا تھا۔ رات کو میں کمرے میں واپس آئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار نعمان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا، اس کی آنکھوں کی سرخی، اس کی خاموش مسکراہٹ، اور وہ جملہ، اب تم میری ہو۔ کیا یہ کشش ہے یا کوئی جادو؟ یا شاید وہ سچ ہے کہ محبت صرف جذبہ ہوتا ہے، شکل اصل اور دنیا کی سرحدیں اہم نہیں رہتی۔ مجھے نعمان سے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر اس کے قریب ہونے پر دل کو ایک عجیب سی پناہ محسوس ہوتی رہتی۔ رات کے آخری پہر کھڑکی کے باہر چاندنی قلعے کے سائے میں چھپی تھی۔ کہیں دور سے پھر وہی دھاڑ سنائی دی۔ اس بار سن کر خوف نہیں آیا، جیسے کوئی واقف صدا ہو جو مجھے بتا رہی ہو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑے تھے، آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا تھی جس کا تصور بھی کبھی نہیں کیا تھا۔ گہری سرخ روشنیوں سے بھرا ایک بلند و بالا حال، دیواروں پر کالے شبی اور فضا میں مسلسل سرگوشیاں، جیسے یہ جگہ زندہ ہو۔ میرا دل دھڑک رہا تھا اور ہر دھڑکن ایک نئی وحشت کو جنم دے رہی تھی۔ مجھے عدالت کے بیچوں بیچ ایک دائرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ آس پاس قطار در قطار سائے جیسے وجود تھے، لمبے، خاموش اور پراسرار۔ وہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے، جیسے میں کوئی نایاب چیز ہوں یا شاید ایک مجرم۔ سامنے سب سے اوپر ایک عظیم الشان تخت پر بیٹھا وہ جن، جس کا چہرہ انسانوں جیسا نہیں تھا، مگر آنکھوں میں ایسی گہرائی تھی جیسے وہ صدیوں سے دیکھ رہا ہو۔ اس کی آواز گونجی تو پورا حال لرز اٹھا۔ انسان زادی ہینا کو جنات کی دنیا میں لانے کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔ جنزاد نعمان نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں سنارا چھا گیا۔ میری آنکھیں خود بخود نعمان کی طرف مڑ گئیں۔ وہ تھوڑے فاصلے پر خاموش کھڑا تھا، نظریں جھکائے ہوئے۔ یہ سب سچ ہے؟ میرے لبوں سے سوال پھسل گیا، لیکن آواز میری ہی سنائی نہیں دی۔ تخت پر بیٹھے جن نے پھر سے کہا، جنات کی دنیا اور انسانوں کی دنیا الگ ہے، ان کے درمیان دروازے صرف خاص حالات میں کھلتے ہیں۔ بغیر کسی اجازت انسان کو لانا سخت یہاں جرم ہے۔ اچانک ایک اور جن، جس کے چہرے پر خراشیں تھی، آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، جنزاد نعمان نے نہ صرف انسان زادی کو لایا بلکہ اس قلعے میں چھپایا، اسے تحفظ دیا، ہمارے قوانین کا مذاق اڑایا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ سب کچھ اتنا تیز ہو رہا تھا کہ میرے ذہن میں سوالوں کی آندھی چل رہی تھی۔ نعمان خاموش کیوں ہے؟ کیا واقعی اس نے یہ سب میری خاطر کیا، اور اگر کیا تو کیوں؟ عدالت کے ایک رکن نے آواز لگائی، نعمان جنزادہ، عدالت کے سامنے آ کر صفائی پیش کرو۔ نعمان نے قدم آگے بڑھائے۔ ہر قدم کے ساتھ فضا میں زد مہری بڑھتی گئی۔ وہ دائرے کے درمیان آ رکا اور آنکھیں بند کر کے براہ راست اس جن کی طرف دیکھا جو تخت پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے بچایا کیونکہ وہ بے قصور تھی۔ میں نے یہ سب کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں کیا۔ اگر یہ جرم ہے کہ میں نے مظلوم کی مدد کی تو ہاں، میں نے جرم کیا۔ اس کی آواز میں نہ جھجک تھی نہ شرمندگی، بس سچائی تھی۔
عدالت میں سرگوشیوں کی گونج مزید تیز ہو گئی. کچھ جنات غصے میں، کچھ حیرت میں اور کچھ خاموشی سے اسے تک رہے تھے. نعمان نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ جذبہ دیکھا جو مجھے ہلا کر رکھ گیا. یہ جذبہ خوف کا نہیں، محبت کا تھا. میں اسے اس لیے نہیں لایا کہ میں طاقت رکھتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اس کا درد سن سکتا تھا. اس کی چیخیں وہ انسانی چیخیں نہیں تھی، وہ روح کی فریاد تھی. نعمان کی آواز بھرا گئی. میں واپس بھیجنے کے لیے وقت تلاش کر رہا تھا، مگر میں رک گیا کیونکہ میرے دل نے اسے اپنا لیا تھا. پورا حال خاموش ہو گیا. جن شہنشاہ نے چند لمحے کے لیے آنکھیں بند رکھی جیسے اندر سے کوئی فیصلہ پڑ رہا ہو. پھر اس نے آنکھیں کھولی اور گرجدار آواز میں کہا، قوانین کو توڑا گیا. جنزاد نعمان، اس کی سزا تمہیں ملے گی، مگر چونکہ اس کے ارادے ذاتی نہیں بلکہ حفاظتی تھے، عدالت رحم کا اختیار استعمال کرے گی. میری سانسیں جیسے تھم گئی. انسان زادی کو جلد از جلد انسانی دنیا میں واپس بھیجا جائے گا اور نعمان، شہنشاہ کی نظر گہری ہو گئی، اپنی طاقتوں سے محروم کر دیا جائے گا. اب وہ جن نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ کے لیے انسانی دنیا میں قید رہے گا، ایک انسان کی طرح عام وجود کے ساتھ. یہ سنتے ہی نعمان نے سر جھکایا، مگر وہ مسکرا رہا تھا. میں سکتے میں کھڑی تھی. یہ سب میرے لیے ہو رہا تھا. کسی نے میرے لیے اپنی دنیا، اپنی طاقت، اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس لمحے میرے دل نے کوئی دلیل نہیں سنی، صرف دھڑکنوں نے کہا، وہ تمہارا ہے اور تم اس کی ہو چکی ہو. عدالت کے فیصلے کی گونج ابھی بھی میرے کانوں میں سنائی دے رہی تھی. نعمان کو اس کی طاقتوں سے محروم کر کے انسانی دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ. وہ لمحہ ایک انجام نہیں، ایک نئی شروعات تھا. مگر میرے دل میں جو تلاطم برپا تھا اس کا سامنا میں خود بھی نہیں کر پا رہی تھی. عدالت کے معزز ارکان، اگر اجازت ہو تو میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں. شہنشاہ جن کی آنکھوں میں ہمیشہ بے رحمی دکھتی تھی، ایک لمحے کے لیے تھوڑا سا نرم ہوا اور سر ہلایا. نعمان نے میری طرف دیکھا اور پھر سب کے سامنے گویا ہوا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے قوانین توڑے، میں نے اسے قلعے میں چھپایا، اسے اس دنیا میں لایا جہاں وہ اجنبی تھی. مگر یہ سب کچھ میں نے صرف ایک انسان کو بچانے کے لیے نہیں کیا. میں نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں. یہ جملہ جیسے فضا میں رک گیا ہو. میں ساکت رہ گئی. میری پلکیں جھپکنا بھول گئیں. دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی. میں جانتا ہوں یہ دنیا ہماری نہیں، اور شاید ہم دونوں کے درمیان فاصلے اتنے ہیں کہ انہیں ناپا نہیں جا سکتا. مگر اس کے درد نے میرے دل کو چھو لیا. اس کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی نمی اور اس کی سسکیاں. میں کچھ بھی نہ کرتا تو شاید خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا. نعمان کی آواز میں لرزش نہیں تھی، لیکن اس کی سچائی کمرہ عدالت میں ہر روح کو چھو رہی تھی. میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا کہ محبت صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہوتی. محبت قربانی مانگتی ہے. اگر میری محبت اس انسان زادی کو بچا سکتی ہے تو مجھے اپنی طاقتوں سے بھی محروم ہونا قبول ہے. شور اٹھنے لگا. کچھ جنات برہم ہوئے، کچھ متاثر، اور میں بس نم آنکھوں سے اسے تک رہی تھی. میری پوری زندگی میں کسی نے ایسے الفاظ نہیں کہے تھے. میرا دل جو ہمیشہ خوف اور عدم تحفظ میں دھڑکا تھا، آج پہلی بار کسی کے لیے دھڑکا. کوئی لمحہ تھا، کوئی اقرار تھا جس نے میری ساری تلخیاں دھو دی. میں نے پہلی بار اپنے قدم آگے بڑھائے. قاعدے، خوف، قانون، سب کچھ پسے پش چھوڑ کر میں اس کے قریب جا کھڑی ہوئی. میری نظریں اس کی آنکھوں میں تھی جن میں اب کوئی سرخی نہیں تھی، صرف محبت تھی. تمہیں معلوم ہے نا، تم نے جو کچھ کہا اس کی قیمت تمہاری ساری زندگی ہو سکتی ہے. اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر وہ زندگی تمہارے ساتھ گزرے تو ہر قیمت قبول ہے. میں نے اپنے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آنے دی. آنسوں کے ساتھ دل کی دیواریں ٹوٹ گئی. میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی. وہ نہ صرف میری جان بچانے والا تھا، اب وہ میرے دل کا رہنے والا بھی بن چکا تھا. عدالت کی گھنٹی ایک بار پھر بجی. شہنشاہ نے اعلان کیا، فیصلہ برقرار رہے گا. نعمان کو انسانی دنیا میں منتقل کیا جائے گا اور انسان زادی اپنے فیصلے میں آزاد ہے. وہ واپس جانا چاہے یا نعمان کے ساتھ رہے. میں نے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور پھر بغیر جھجک، بغیر سوال کیے کہا، میں اس کے ساتھ رہوں گی. جہاں وہ ہوگا میں وہاں ہوں گی، کیونکہ جس نے مجھے دنیا کے ظلم سے بچایا وہی میری دنیا ہے. وہ لمحہ نہ صرف عدالت کا فیصلہ تھا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز تھا. عدالت کے سناٹے میں میرے الفاظ گونجتے چلے گئے، میں اس کے ساتھ رہوں گی. کمرے میں موجود ہر روح لمحے بھر کو خاموش ہو گئی. نعمان کی نظریں میری آنکھوں میں جمی تھی، جیسے وقت تھم چکا ہو اور ہم صرف باقی رہ گئے ہوں تو. مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی. اچانک کئی جنات اٹھ کھڑے ہوئے. ان کی آنکھوں میں غصہ، آوازوں میں گرج اور چہروں پر نفرت.
ایک باروب جن جس کی دھاڑیں شعلوں کی مانند لہرا رہی تھی بلند آواز میں بولا، یہ تو ہمارے قوانین کی توہین ہے، ایک انسان زادے کو یہاں رکھنے کی اجازت دینا، کیا ہم اپنے بزرگوں کی روایات کو پامال کریں گے؟ دوسرا جن جس کا قد واقعی باقی لوگوں سے لمبا تھا آگے بڑھا، نعمان جنزادہ، تمہیں عدالت نے حکم دیا تھا کہ اسے واپس بھیجا جائے، تمہیں اختیار نہیں کہ عدالت کے حکم کو ٹھکرا دو۔ نعمان نے آگے قدم بڑھایا، نہ جھجکا، نہ لرزا، نہ ندامت، بس ایک مضبوط یقین۔ میں عدالت کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ صرف قوانین کی بنیاد پر ہے، محبت کی نہیں۔ اگر میری محبت اسے محفوظ رکھ سکتی ہے تو میں وہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں جو اس قانون کے خلاف کھڑے ہونے پر مجھے چکانی پڑے۔ یہ سنتے ہی پورے حال میں ایک شور سا اٹھا۔ شہنشاہ جن نے تخت پر بیٹھے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ نعمان، تم جانتے ہو کہ عدالت کا انکار بغاوت کے مترادف ہے۔ تمہیں جو رعایت دی گئی تھی وہ تمہاری سچائی اور نیت کی بنیاد پر تھی، لیکن اگر تم عدالت کے خلاف جاؤ گے تو تمہیں صرف انسان نہیں مجرم بنا کر نکالا جائے گا۔ نعمان نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما، اس کا لمس میرے اندر ہمت کی لہر بن کر پھیل گیا۔ اگر جرم ہے محبت تو میں مجرم ہوں، لیکن اسے واپس بھیج کر میں صرف ایک انسان نہیں کھوؤں گا، میں اپنی روح کا ایک حصہ بھی کھو بیٹھوں گا۔ عدالت کی روشنی دھمکنے لگی، جنات اپنے مقام سے ہٹنے لگے، جیسے نعمان کے خلاف باضابطہ جنگ کا اعلان ہونے والا ہو۔ میں گھبرا کر نعمان کی طرف مڑی۔ یہ سب تمہارے خلاف ہو رہے ہیں، تم کیوں نہیں مان جاتے؟ اس نے نرم مسکراہٹ سے جواب دیا، کیونکہ محبت سودے سے نہیں جیتی جاتی۔ اگر میں تمہیں کھو دوں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ جنات کے سامنے کھڑا وہ شخص اب صرف ایک عاشق نہیں رہا تھا، وہ ایک نظریہ تھا، ایسا نظریہ جو صدیوں کے قانون، طاقت اور روایات کے سامنے سوالیہ نشان بن کر کھڑا تھا۔ عدالت کے سب سے پرانے جن جو عموماً خاموش رہتے تھے پہلی بار گویا ہوئے۔ محبت اگر سچی ہو تو آزمائش سے گزرے بغیر اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نعمان، تم نے قاعدے توڑے ہیں مگر تمہاری نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ ہے نا، کیا تم اس آزمائش میں اس کے ساتھ ہو؟ یہاں جہاں ہر لمحہ تمہیں اپنی جان، اپنا وقار اور اپنی پہچان بچانے کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ میں نے جواب دینے سے پہلے لمحے بھر کے لیے نعمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی، ایک خاموش التجا۔ ہاں، میں رہوں گی، اگر عشق آزمائشیں مانگتا ہے تو میں ہر قدم اس کا ساتھ دوں گی۔ عدالت کی فضا ایک بار پھر سنبھلنے لگی، مگر فیصلہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ شہنشاہ نے اعلان کیا، چونکہ تم دونوں کو محبت کے قانون پر ترجیح دی ہے، تمہیں اس کا انجام قبول کرنا ہوگا۔ کل رات اندھیروں کے جنات تمہیں آزمائیں گے، اگر تمہاری محبت ان کے آزمائش سے سلامت رہی تو تمہیں ایک ساتھ انسانی دنیا میں نئی زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی، ورنہ نعمان فنا ہوگا اور ہینا کو ہمیشہ کے لیے واپس انسانی دنیا میں بھیجا جائے گا، تنہا اور اس یاد کے ساتھ کہ اس نے ایک جن زادے کی محبت کا انجام دیکھا تھا۔ یہ اعلان میرے وجود میں لرزہ طاری کر گیا، مگر نعمان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں مضبوطی سے بندھا رہا۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی، بس ایک رات ہم جیت جائیں گے۔ رات کا پہر گہرا ہوتا جا رہا تھا، قلعے کی فضا میں عجیب سی بے چینی پھیل چکی تھی۔ ہر گوشہ، ہر در و دیوار جیسے کسی بڑے طوفان کی آہٹ سن رہے تھے۔ نعمان اور میں گنبد نما حال میں کھڑے تھے، وہی جگہ جہاں سے ہماری آزمائش کا آغاز ہونا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ نعمان کے چہرے پر سکون تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی عاشق کے یقین کی علامت ہوتی ہے۔ اچانک قلعے کی فضا میں ایک عجیب سا دھماکہ ہوا، زلزلے جیسی لرزش نے زمین کو ہلا دیا۔ چاروں طرف سے کالے بادل حال کے اندر اترنے لگے، اندھیرے کے جنات نمودار ہوئے، لمبے بھیانک سیاہ دھوئیں جیسے سام والے جن، جن کی آنکھوں میں وحشت کی آگ تھی۔ ایک جن جس کا قد باقی سب سے بلند تھا آگے بڑھا، اس کی آواز ایسی تھی جیسے کئی آوازوں کو اٹھا کر بولا جا رہا ہو۔ محبت ایک جنزادہ اور انسان زادے کے بیچ، ہم دیکھتے ہیں تمہارے عشق میں کتنی طاقت ہے۔ پھر ایک دائرہ کھینچا گیا، اس کے اندر ہمیں کھڑے رہنا تھا بغیر ہٹے، باہر نکلنے کا مطلب تھا شکست اور فنا۔ پہلا حملہ اچانک ہوا، سرد ہوا کا جھونکا آیا، لیکن وہ عام ہوا نہیں تھی، وہ میرے ذہن پر حملہ آور ہوئی، جیسے میری یادیں، میری کمزوریاں، میرا ماضی کھینچ کر میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ میں نے خود کو ابا کے ہاتھوں بیچی جانے والی لڑکی کے روپ میں دیکھا۔ میری چیخیں، میری سسکیاں سب دوبارہ سنائی دینے لگی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ نعمان نے فوراً میری انگلیاں تھامی اور آہستگی سے بولا، یہ سب دھوکہ ہے، تم وہ نہیں رہی جو ایک وقت میں کمزور تھی، اب تم وہ ہو جس کے ساتھ میں ہوں۔ اس کی بات میرے دل میں اتری جیسے کوئی اذان ہو۔ میں نے گہری سانس کے ساتھ آنکھیں بند کی اور بے اختیار میرے لبوں سے نکلنے لگا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، وہی الفاظ جو بچپن میں ماں نے سکھائے تھے۔
میرے ارد گرد ہوا میں روشنی پھیلنے لگی، جنات کی چیخیں بلند ہوئی، ان میں سے کچھ پیچھے ہٹنے لگے۔ نعمان نے آنکھیں بند کی اور آیت کے ہر لفظ کے ساتھ میرے ساتھ وہ دہرانے لگا۔ اس کے وجود سے نکلتی روشنی اب دائرے کی حفاظت کرنے لگی۔ اندھیرے ٹکرا رہے تھے لیکن ہر بار ہماری محبت کی روشنی ان پر بھاری پڑتی۔ پھر ایک بڑا حملہ ہوا۔ ایک جن نے سرگوشی کی، میرے کان میں کہا، تم انسان ہو، یہ سب وقتی ہے، وہ جن ہے تمہیں چھوڑ دے گا، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ میں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی، لیکن فوراً میرے ذہن میں نعمان کی وہ بات گونجی، اگر میں تمہیں کھو دوں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ میں نے آنکھیں کھول کر جن کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، میں اکیلی نہیں ہوں اور نہ کبھی رہوں گی، کیونکہ میرا محافظ صرف نعمان نہیں، میرا رب بھی ہے۔ اسے لمحے آسمان چمکا، بجلی کڑکی اور وہ جن دھواں بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ اندھیرے پیچھے ہٹنے لگے، محبت اور ایمان کی طاقت ان پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ نعمان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، بس تھوڑا اور ہم جیتنے والے ہیں۔ پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ آیت الکرسی کا ورد مکمل کیا۔ الفاظ جیسے روشنی میں ڈھلتے جا رہے تھے اور یہ روشنی کا دائرہ اندھیرے کو نگل رہا تھا۔ بلاخر تمام اندھیرے ختم ہو گئے، فضا صاف ہو گئی، حال میں خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی سکون بھری تھی، فتح کی تھی۔ عدالت کے جن جو اس وقت پورے وقت کے پردے کے پیچھے تھے اب ظاہر ہوئے۔ اب ان میں شہنشاہ جن بھی شامل تھا۔ اس نے پہلی بار نعمان کی طرف دیکھ کر کہا، تم دونوں نے ہمیں غلط ثابت کر دیا۔ آج ہم نے وہ دیکھا جس کا ذکر صرف کتابوں میں تھا، ایمان، عشق اور قربانی کا امتزاج۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، روحانی جنگ میں کامیابی کے بعد نعمان اور حنا کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ انسانی دنیا میں نئی زندگی کا آغاز کریں، بغیر کسی خوف، بغیر کسی پابندی کے۔ میں نے نعمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو کسی خواب کے سچ ہونے پر ہوتی ہے۔ میری آنکھوں میں وہی آنسو جو دعا پورا ہونے پر بہتے۔ اندھیروں کی پسپائی کے بعد قلعے کی فضا میں پہلی بار ایسی روشنی اتری جو صرف چراغوں یا فانوسوں کی نہیں تھی۔ یہ روشنی اندر کی فتح کی تھی، محبت اور یقین کی جیت کی۔ نعمان میرے ساتھ کھڑا تھا، تھکا ہوا ضرور مگر شکست خوردہ نہیں۔ اس کے چہرے پر وہی اطمینان تھا جو صرف ان لوگوں کا نصیب ہوتا ہے جنہوں نے کچھ کھو کر سب کچھ پا لیا ہو۔ عدالت کے شہنشاہ جن اپنے تخت پر واپس جا بیٹھے۔ اس کی نظریں نعمان پر جمی تھی، جن میں سختی بھی تھی اور ایک چھپی ہوئی تحسین بھی۔ ان کے ارد گرد بیٹھے جنات نے سر جھکا لیے، جیسے وہ دل ہی دل میں نعمان کی ہمت کو تسلیم کر چکے ہوں۔ پھر وہ گمبھیر آواز فضا میں گونجی، نعمان جن زادہ، تم نے جنات کی دنیا کے قدیم ترین اصولوں کو چیلنج کیا۔ تم نے محبت کو قانون پر ترجیح دی۔ تم نے ایک انسان زادی کی خاطر نہ صرف اپنے قبیلے سے بغاوت کی بلکہ ہماری تاریخ کو نئی سمتیں دی۔ نعمان خاموش کھڑا سنتا رہا، اس کے چہرے پر نہ صرف غرور تھا، نہ پچھتاوا، صرف ایک ٹھہراؤ۔ شہنشاہ نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بلند آواز میں کہا، لہٰذا جنات کی عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ تم مزید ہماری دنیا کا حصہ نہیں رہو گے۔ تمہاری تمام تر طاقتیں تم سے واپس لی جاتی ہیں، تم کو اوقاف کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جاؤ گے۔ اب صرف ایک انسان کی حیثیت سے رہو گے، ہنسی خوشی یا پچھتاوے کے ساتھ، یہ فیصلہ تمہارا ہوگا۔ مجھے ایک پل کو محسوس ہوا جیسے میری روح کچھ لمحوں کے لیے رک گئی ہو۔ نعمان جس کی آنکھوں میں صدیوں کی طاقت کا عکس تھا، وہ عام انسان بننے جا رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما، کیا تم تیار ہو؟ نعمان نے میری طرف دیکھا اور لبوں پر دھیمی مسکراہٹ آئی جو اس کی پہچان تھی۔ جب تم ساتھ ہو تو سب کچھ قبول ہے۔ طاقتیں تو کبھی میری شناخت نہیں تھی، تم میری پہچان ہو۔ شہنشاہ نے اشارہ کیا اور حال کے بیچوں بیچ نیلے رنگ کی ایک روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی وقت اور دنیا کے بیچ ایک دروازہ تھی، انسانی دنیا کی طرف واپسی کا۔ مگر نعمان کے لیے یہ واپسی قربانی کے ساتھ تھی، ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنا جہاں وہ صرف جسمانی طور پر موجود ہوگا، بغیر جادو، بغیر اختیار، بغیر جناتی طاقتوں کے۔ روشنی کے اندر قدم رکھنے سے پہلے ایک آخری لمحہ ہم دونوں کے درمیان آیا۔ نعمان نے میری پیشانی پر نرمی سے بوسہ دیا اور کہا، یہ سزا نہیں، میرے عشق کا انعام ہے۔ تمہارے ساتھ زندگی جینے کا حق پا لینا، یہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم دونوں روشنی کے دائرے میں داخل ہوئے۔ فضا میں چند جنات کی سرگوشیاں تھیں، کچھ حیرت، کچھ حسرت، کچھ رشک، مگر میرے لیے سب ختم ہو چکا تھا۔ ہم نے اپنے فیصلے کر لیے تھے۔ اگلے لمحے ہم انسانی دنیا میں تھے۔ آسمان پر سورج نکل چکا تھا، ہم ایک پہاڑی کے دامن میں کھڑے تھے جہاں نیچے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں سے مرغیوں کی بانک، بچوں کی ہنسی اور دن کے آغاز کی خوشبو آ رہی تھی۔ نعمان نے فضا کو گہرا سانس لے کر محسوس کیا، جیسے پہلی بار ہوا کو انسانوں کی طرح چکھ رہا ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اب یہ میری دنیا ہے اور اس دنیا میں تم میرے سب کچھ ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہی آسمان جو دونوں دنیا کے بیچ پل بنا۔
اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سچا عشق کبھی خالی نہیں جاتا۔ یہ سزائے محبت نہیں تھی، یہ محبت کا مقدس مقام تھا، ایک نئی زندگی، دو دل ایک وعدہ۔ صبح کی نرم دھوپ میں جب ہم پہاڑی کے دامن سے نیچے اترے تو نعمان کے قدم بے تابی سے زمین کو محسوس کر رہے تھے۔ ہر قدم اس کے لیے نیا تجربہ تھا۔ وہ جو صدیوں سے فضا میں چلنے کا عادی ہو، اب زمین پر ایک عام انسان کی طرح چل رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ تھی، خاموش، مگر دل کے اندر ایک بے نام سا سکون اتر چکا تھا۔ ہماری پہلی منزل وہی محلہ تھا جہاں میرا ماضی دفن تھا اور جسے چھوڑ کر میں کبھی واپس آنے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ گاؤں کی وہی گلیاں تھیں، مگر اب مجھے ان سے خوف نہیں تھا، صرف ایک ادھورا باپ مکمل کرنے کی خواہش تھی۔ جب ہم میری پرانی جھونپڑی نما گھر میں پہنچے تو محلے کی عورتیں ہمیں دیکھ کر سہم گئی، کچھ نے نظر چرائی، کچھ نے زیر لب کچھ کہا، مگر سب کی آنکھوں میں ایک حیرت اور انجانی بے چینی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جو کبھی ہماری پڑوسن ہوا کرتی تھی سامنے آئی اور آہستہ آواز میں بولی، ہے نا تم زندہ ہو؟ ہم سمجھے تھے تم۔ میں نے اس کی بات کاٹی نہیں، بس دھیرے سے پوچھا، ابا کہاں ہیں؟ وہ عورت خاموش ہو گئی، نظریں نیچے جھکائی اور پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، 3 دن پہلے اس کی لاش اس کے کمرے سے ملی تھی، بدبو پھیل گئی تھی، کسی نے دروازہ توڑا تو وہ مر چکا تھا۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے جیسے خالی پن پھیل گیا، میری سانس رکنے لگی، نہ آنکھوں میں آنسو آئے نہ لبوں پر کوئی صدا۔ ایک عجیب سی خاموشی میرے اندر اتر گئی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی، وہی ٹوٹا سا کواڑ، وہی کھڑکی، وہی مٹی کی دیواریں، لیکن اب سب کچھ سنسان تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو فرش پر وہی پرانا قالین، ایک ٹوٹا ہوا پنکھا، اور کونے میں وہی تاش کے پرانے پتے بکھرے ہوئے تھے، جیسے وقت رک گیا ہو یا شاید وقت نے اس جگہ کو سزا دے دی ہو۔ کمرے کے کونے میں لکڑی کے تخت پر ایک پرانی چادر بچھی ہوئی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ابا کی لاش وہیں سڑ گئی تھی اور محلے والوں نے محض بدبو سے تنگ آ کر دفنایا تھا۔ نعمان خاموشی سے میرے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس لمحے خاموشی ہی سب سے بڑی ہمدرد تھی۔ میں کمرے کے بیچ میں کھڑی ہو کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک یاد میری آنکھوں کے سامنے آنے لگی۔ ماں کی موت، ابا کی بے رحمی، وہ شام جب مجھے بیچ دیا گیا، اور وہ لمحہ جب میں نے خود کو تنہا اور بے سہارا محسوس کیا۔ لیکن اس لمحے میرے دل میں کوئی انتقام نہیں تھا۔ مجھے اس کے لیے کچھ محسوس ہوا، مگر وہ غصہ نہیں تھا، یہ رحم تھا۔ کاش تم کبھی سمجھ پاتے کہ بیٹیوں کو بوجھ نہیں، دعا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، جیسے اس کی روح کہیں سن رہی ہو۔ نعمان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اسے معاف کر دیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں وہ زخم نہیں اٹھانا چاہتی جو میرے اندر زہر بھر دیں۔ جو شخص اپنے گناہوں کا حساب خود مر کر چکا ہے، اس سے نفرت کرنا میری روح کے لیے بوجھ بنے گا۔ ہم نے گھر کی صفائی کی۔ وہ کمرہ جہاں زندگی کی ساری تلخیاں سمٹ آئی آج نعمان کے ہاتھوں صاف ہوا۔ اس نے دیوار پر لٹکے پرانے کپڑوں کو اتارا، فرش پر پانی ڈالا اور پھر گھر کو نیا سانس دیا۔ کچھ دیر بعد میں محلے کے بچوں کو باہر کھیلتے دیکھنے لگی۔ وہی گلیاں، وہی شور، مگر اب میرے اندر خوف نہیں تھا، صرف ایک نئی زندگی کی شروعات کا جذبہ تھا۔ نعمان میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، تمہارے دل کی وسعت، شاید اسی لیے مجھے تم سے محبت ہوئی۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم نے جو میرے لیے چھوڑا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، اور جو کچھ میرے ماضی میں تھا میں اسے ختم کر کے تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ گھر جو کبھی قید خانہ لگتا اب سکون کا ٹھکانہ بننے لگا تھا۔ زخم تھے پر ان کا مرہم بھی تھا، اور نعمان اب صرف میرا محافظ نہیں، میرا شریک حیات بننے جا رہا تھا۔ نعمان جو کبھی فضا میں تیرتا تھا اب مٹی پر ننگے پاؤں چلتا۔ صبح سویرے جب مؤذن کی آواز گونجتی وہ اٹھ کر مسجد جاتا، ایک پرانی سائیکل لیے شہر کے اندر ایک لکڑی کی ورکشاپ میں مزدوری کے لیے نکل جاتا۔ پسینے میں بھیگا، گرد سے ہٹا جب شام کو آتا تو اس کے چہرے پر تھکن نہیں ہوتی، بس ایک پرمسرت اطمینان ہوتا۔ میں روز اس کے انتظار میں دروازے پر بیٹھتی، اس کی آمد پر چولہے پر چائے رکھتی۔ جب وہ آنگن میں داخل ہوتا تو میری نظریں اس کے چہرے پر وہی روشنی دیکھتی جو کبھی قلعے کی دیواروں میں جھلکتی تھی۔ ہم نے کچھ زیادہ نہیں چاہا تھا، بس 2 وقت کی روٹی، چھوٹا سا گھر اور ایک دوسرے کا ساتھ۔ نعمان کا کہنا تھا کہ سکون اس وقت آتا ہے جب انسان کسی کو خوش دیکھ کر تھک جائے، نہ کہ دوسروں کو جھکانے کے لیے طاقت حاصل کرے۔ ہم نے شادی سادگی سے کی، کوئی شور، کوئی رسومات، کوئی بڑی تقریب نہیں تھی۔ نکاح کی آیتیں پڑھتے وقت جب مولوی نے میرا نام لیا تو میں نے دل کی گہرائی سے قبول کہا۔ میری آواز کانپ رہی تھی مگر دل میں سکون تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی بازار میں گھسیٹی جا رہی تھی آج اپنی مرضی سے اپنے خواب کے ساتھ اپنی زندگی چن رہی تھی۔ نعمان نے جب میرے ماتھے پر بوسہ دیا تو فضا میں کوئی نغمہ بجنے لگا، نہ سننے والا نہ کہنے والا،
بس محسوس ہونے والا۔ ہماری زندگی سادہ تھی مگر ہر لمحہ خاص۔ کبھی نعمان رات دیر سے آتا تو میں اس کے کپڑوں سے عرق کی بو سونگھ کر مسکرا دیتی۔ کبھی وہ میرے ہاتھوں کے بنائے سادہ سالن کو ایسے کھاتا جیسے شاہی دسترخوان پر بیٹھا ہو۔ ایک دن جب بارش ہو رہی تھی، ہم دونوں چھت پر پانی روکنے کے لیے بالٹی کو رکھ رہے تھے، میں نے کہا، یاد ہے وہ قلعہ جس میں تم نے مجھے چھپایا تھا؟ نعمان نے شرارتی انداز میں آنکھیں ترچھی کی۔ کون سا قلعہ؟ مجھے تو صرف تم یاد ہو۔ میں ہنس پڑی۔ ہم دونوں کی ہنسی بارش کے قطروں کے ساتھ چھت پر ناچنے لگی۔ وہ چھت جو کبھی بوسیدار لگتی اب محبت کا سایہ بن گئی۔ محلے والے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے۔ کوئی کہتا یہ لڑکا کہاں سے آیا، کوئی پوچھتا یہ دونوں ایسے کیسے خوش رہ لیتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ہمیں اپنے درمیان جو تھا وہ کسی بھی سوال سے بڑا تھا۔ نعمان اکثر شام کو بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور سرگوشی میں کہتا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بس ایک لمحے کو اپنی پرانی دنیا دیکھوں، لیکن پھر تمہیں دیکھتا ہوں تو دل کہتا ہے یہی میری دنیا ہے۔ میں اس کی باتوں پر خاموشی سے مسکرا دیتی، کیونکہ میرے لیے نعمان اب کوئی جن زیادہ نہیں رہا تھا، وہ صرف میرا شوہر تھا، میرا ہم سفر، میرا عشق۔ ہماری محبت میں کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی ڈرامہ نہیں تھا، صرف سچ، قربانی اور ایک دوسرے کا خالص وجود۔ ہر رات سونے سے پہلے نعمان میرے ہاتھ پر انگلی سے لکھتا، شکریہ، تم نے مجھے انسان بنایا، اور میں آنکھیں بند کر کے کہتی، نہیں، تم نے مجھے عورت کا مقام دیا جو کسی اور نے کبھی نہیں دیا۔ یہ عام زندگی تھی، مگر اس میں وہ خاص محبت تھی جو قصے کہانیوں میں بھی کم ہی ملتی۔ ہر دن جو ہم گزارتے تھے وہ میرے لیے کسی دعا کی قبولیت جیسا تھا۔ کبھی جب نعمان کام پر ہوتا اور میں آنگن میں کپڑے دھو رہی ہوتی تو ہوا کے کسی جھونکے کے ساتھ میرے ماضی کی کوئی سسکی آ جاتی، کوئی چیخ، کوئی پرانا منظر، لیکن پھر اچانک وہی جھونکا نعمان کی آواز جیسا محسوس ہوتا جو مجھے ماضی کی زنجیروں سے آزاد کر دیتا۔ میں نے سوچا تھا کہ وقت شاید زخم کو بھلا دے گا، لیکن وقت صرف ان زخموں کو قبول کرنا سکھاتا ہے، بھلانے کا ہنر صرف محبت سکھاتی ہے۔ یہ ہنر مجھے نعمان سے ملا تھا۔ کئی مہینے بیت گئے، زندگی اب معمول پر آ چکی تھی، مگر ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور میں نعمان کے ساتھ چھت پر بیٹھی تھی، تو نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش جاگ اٹھی کہ میں اپنی کہانی خود سے کہوں، اپنی آنکھوں میں جھانک کر۔ میں نعمان سے کہہ کر اندر آئی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور خاموشی سے خود کو تکنے لگی۔ وہی آنکھیں جن میں کبھی خوف بھرا تھا اب سکون کا عکس تھا، وہی ہونٹ جو کبھی کانپتے تھے اب اعتماد سے مسکرا رہے تھے۔ اور پھر میں نے خود سے کہا، ہے نا، تم نے جو جھیلا وہ کوئی خواب نہیں تھا، ایک تل حقیقت تھی۔ تمہیں تمہارے باپ نے ہی بیچ دیا، اور نہ تمہیں جو انسان کہلاتے تھے مگر حیوانوں سے بھی بدتر تھے۔ تمہاری چیخیں اس وقت کسی نے نہیں سنی جب تمہاری عزت کی نیلامی ہو رہی تھی۔ تمہارا باپ وہی تھا جس کی انگلی تھام کر تم نے چلنا سیکھا تھا، اور اسی نے تمہیں گھسیٹ کر اندھیرے میں دھکیل دیا، لیکن تم نے کبھی وہ دیکھا جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی۔ تمہیں ایک جن زادہ ملا جس کی آنکھوں میں انسانیت تھی، جس کی آغوش میں پناہ تھی، جس کے دل میں تمہارے لیے وہ جذبہ تھا جس کا نام عشق ہے۔ میری زندگی نے مجھے سکھایا کہ بعض اوقات انسانوں کے روپ میں درندے ہوتے ہیں اور جنات کے روپ میں فرشتے۔ محبت رنگ، نسل یا دنیا کا فرق نہیں دیکھتی، صرف سچائی، قربانی اور نیت کو پہچانتی ہے۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے چہرے کو چھوا، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہوں کہ میں زندہ ہوں، مکمل ہوں اور آزاد ہوں۔ نعمان خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ آہستہ سے بولا، جب تم خود سے سچ بولنے لگو تو سمجھ لو تم نے اپنی کہانی مکمل کر لی ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ باہر آئے۔ چھت پر آسمان پر بے شمار ستارے جگمگا رہے تھے۔ ایک لمحے کو ایسے محسوس ہوا جیسے ساری کائنات ہماری گواہی دے رہی ہو۔ نعمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی تمہاری آواز نے مجھے ہماری دنیا سے ہٹا کر تمہارے قریب کر دیا تھا، اور آج وہی آواز تمہاری خاموشی میں سنائی دیتی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور دھیرے دھیرے کہا، اب نہ وہ چیخیں ہیں نہ وہ زنجیریں، اب صرف ہم ہیں اور وہ سبق جو ہم نے سیکھا۔ دنیا میں ہر چہرہ انسان کا نہیں ہوتا اور ہر سایہ اندھیرا نہیں ہوتا۔ انسانیت کا تعلق شکل، نسل یا دنیا سے نہیں، بلکہ دل، نیت اور عمل سے ہوتا ہے۔ جو سچائی، محبت اور قربانی پر یقین رکھتا ہے وہی اصل میں انسان ہے، چاہے وہ جن ہو یا بشر۔ ہماری کہانی ایک خواب کی طرح ضرور تھی، لیکن اس خواب کی حقیقت یہ ہے
کہ اگر دل سچا ہو تو کوئی بھی فاصلہ، کوئی بھی دنیا اور کوئی بھی قانون دو روحوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ اور آج میں ہنا صرف ایک بچ جانے والی نہیں، میں ایک جیتنے والی ہوں، کیونکہ میرا محافظ میرا ہم سفر بن چکا ہے، اور ہماری محبت ہماری فتح۔